Assalamualaikum dear reader and listeners. उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमजा इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। जनान ने गुस्से से कॉल काटी थी। इसी पर इसे कुछ तस्वीरें मौसूल हुई जिन्हें देखते जनान खानजादा की आंखें एकदम लहू छलकाने लगी थी। अब्रिश बगौर इसके तासुरात का मिला खता कर रही थी। जनान मोबाइल अपनी जैकेट में डालते अब्रिश की तरफ देखते मुस्कुराया था। अब्रिश में थोड़ी देर तक आता हूँ, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसकी वजह से मुझे मजबूरन यहाँ होटल के डाइनिंग एरिया में मीटिंग मेंबरान को बुलाना पड़ा। मैं इनसे मिलकर आता हूँ, वापस आकर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुझे आज रात सुकून चाहिए और एक बीवी के अलावा कोई नहीं पहुंचा सकता था, और मेरा सुकून तुम हो। जनान ने इसे नरमी से कमर से थामे खुद के करीब करते इसके माथे पर अपने लब रखे। अब्रिश इसके दहकते लम्स पर नजरें झुका गई थी। वादा करो जान, मुझे सताओगी नहीं। अच्छी फरमाबरदार बीवियों की तरह खुद को मुझे सुपुर्द करोगी। मैं तब भी तुम्हारी खूबसूरती का हक अदा कर पाऊंगा। तुम्हें बता सकूंगा मेरे लिए क्या मायने रखती हो। जनान इसकी झुकी नजरों को बगौर देखते कहा। अपनी बीवी की इतनी फर्मा बरदारी और खामोशी इसे हजम नहीं हो रही थी। अब्रिश ने इस्तबात में सर हिलाया। उफ, जब तुम ऐसे फर्मा बरदारी का मुजाहिरा करती हो, यकीन मानो मुझे यकीन नहीं आता। मुझे तुम पर शक होने लगता है। जनान अब्रिश की इतनी फर्मा बरदारी पर शरारती लहजे में बोली। अब्रिश इसकी बात पर फीका सा मुस्कुरा गई। चलो अब इतनी फर्मा बरदारी दिखा रही हो तो ये पहन कर मेरा इंतजार करो। जनान ने सोफे से एक पैकेट उठाकर अब्रिश की तरफ बढ़ाया। अब्रिश ने वो शॉपिंग बैग पकड़ते खोलकर देखा तो इसका रंग तांबे के मानंद सुर्ख पड़ा था। वो ब्लैक कलर की शॉर्ट सी नाइटी थी। इसे सुर्ख पड़ता देखकर जरान का कहका गूंजा था। पहनोगी ना? जरान ने इसकी थोड़ी नरमी से थामे बहुत प्यार से पूछा। जी बिल्कुल, मैं ये पहनकर आपका इंतजार करूंगी। मिस्टर खानजादा, आज रात आपको ये मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अब्रिश जनान को देखते गहरा मुस्कुराई थी। मुझे यकीन है आज मेरी बीवी कुछ गड़बड़ नहीं करेगी, वरना वो अपने मिस्टर खानजादा का गुस्सा जानती है। जनान इसे कमर से जकड़े खुद के करीब करते से कान में झुके सरगोशी नुमा आवाज में बोलते इसके माथे पर किस करते कमरे से निकल गया था। जनान के जाने के बाद अब्रिश ने सोफे पर पड़ी जनान की गाड़ी की चाबियां जल्दी से उठाई, मुट्ठी में दबोची। भूल जाए मिस्टर खानजादा, अब्रिश आज की रात या आने वाली रात कभी आपका हक अदा करेगी। आपसे कहीं पहले मेरे लिए मेरे घर वाले हैं। अब्रिश पाशा जो करेगी अब खुद करेगी। आहिल कहाँ है? मैं जान कर रहूंगी। मेरी जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दी, मगर मैं अपने भाई को इन फरसोदा रस्मात के भेद नहीं चढ़ने दूंगी। वो बेगुनाह है, मैं साबित करके रहूंगी। अब्रिश ने वो नाइटी गुस्से से जमीन पर फेंकी थी। बेड से शॉल उठाए वो अच्छी तरह खुद पर ओढ़ते अपना मुंह नकाब से छुपाए कमरे से बाहर निकल गई थी। वो रूहा मलक के सामने बैठा मुसलसल इज़्तिराबी अंदाज में अपनी टांग हिला रहा था। चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ रहा था। हाथ में पकड़े गिलास पर इसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। रोहा मलिक ने ड्रिंक का गिलास मुंह को लगाए जरान खानजादा को गहरा देखकर सांस लिया था। जरान, ऐसे गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? काम डाउन। रोहा शाह की बात पर जरान खानजादा के हाथ में पकड़ा कांच का गिलास दो टुकड़ों में तकसीम हुआ था। होटल में बैठे कुछ अफराद ने मुड़कर जरान खानजादा को देखा, जिसका हाथ गिलास टूटने से जख्मी हो चुका था। व्हाट रबिश! जरान, ये क्या हमाकत है? रोहाब ने टिश्यू पकड़ते अपने सामने बैठे जरान के हाथ पर जख्म पर रखा था, जहां से खून बहना शुरू हो गया था। जनान ने गुस्से से अपना हाथ रोहाब की गिरफ्त से खींचा था। मेरे जख्म पर मरहम रखने के बजाय तुम वो करो जिसके लिए तुम्हें हायर किया है। जनान दबे अंदाज में बोलते भड़क उठा था। जनान, ये काम में किसी फायदे के लिए नहीं कर रहा, ना ही अपनी ड्यूटी समझकर कर रहा हूँ। अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ, इसलिए यहाँ तुम्हारे पास बैठा हूँ। रोहाब मलिक ने चेहरे पर
دبا دبا غصہ اٹھ کر آیا تھا۔ وہ بھی زران خان زادہ کا دوست تھا جسے غصہ زران سے بھی زیادہ آتا تھا۔ اس کا تو پروفیشن بھی ایسا تھا جہاں غصہ اور سختی ہی چلتی تھی، لیکن تم فیل ہو چکے ہو دوستی اور ڈیوٹی نبھانے میں۔ زران کے طنز پر رحاب ملک نے غصے سے اپنے لب کھینچے تھے۔ زران، بہزاد خان کو پکڑنا آسان نہیں ہے۔ عنایہ کو اس نے اغوا کیا، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔ تم ہی بتاؤ اتنے بڑے آدمی پر کیسے ریٹ ڈالو؟ اگر میرے پاس اریسٹ وارنٹ بھی ہوتے تو یہ ناممکن تھا۔ کتنے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ رحاب نے لب کھینچتے کہا، تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسے بغیرتوں کی طرح بیٹھا رہوں؟ بہنوں کی طرح ہے وہ میرے لیے، 14 سال کی ہے وہ بھی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ زران نے بے بسی سے ٹیبل پر مکہ مارتے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، جو تصویریں تمہیں موصول ہوئی ہیں ان میں وہ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔ رحاب نے زران کو تسلی دی، لیکن کب تک؟ شاید بہرزاد خان بھی اس کی کم عمر پر ترس کھا گیا ہے، لیکن کب تک؟ زران ٹیبل پر اپنا زخمی ہاتھ پوری قوت سے مارتا دبے انداز میں چلایا۔ زران کی حالت دیکھتے رحاب ملک اب پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی اور بات بھی ہوئی ہے؟ رحاب نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، سرتاج اور آہل کو اس کے حوالے نہ کیا تو وہ عنایہ کو نقصان پہنچا دے گا۔ زران نے اپنے لب بھینچتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ عنایہ اور زرتاج میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں۔ زرتاج آہل کے نکاح میں ہے، اگر آہل اور زرتاج کو اس کے حوالے کرتا ہوں تو ان لوگوں کو گولی مار دے گا۔ آہل کے زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے، وہ کبھی چل بھی سکے گا یا نہیں ڈاکٹر اس بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے۔ میں بہرزاد خان کی وجہ سے امریکہ میں منتقل نہیں کر سکا، یہاں تک کہ میں نے بھی ان لوگوں سے دوبارہ ملاقات نہیں کی، کیونکہ بہرزاد کے آدمی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں بہرزاد کو کہہ چکا ہوں کہ آہل اور زرتاج کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، وہ بہت شاطر انسان ہے۔ اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ زران نے غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ ہر جگہ بہرزاد خان کے آدمی ہیں، یہاں تک کہ اب اس کے لوگ میری حویلی تک پہنچ آئے ہیں۔ زران کی اگلی بات پر رحاب ملک چیئر پر سیدھا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، یہ مجھے آج انجان نمبر سے موصول ہوئی ہیں۔ زران نے اپنا موبائل رحاب کے سامنے رکھا۔ اس کی اور ابرش کی تصویریں تھی جب وہ دونوں حویلی سے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ابرش کا سائڈ پوسٹ تھا جس میں اس نے چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہوتے وقت بھی تصویریں تھی۔ رحاب ملک یہ دیکھتا پریشان ہوا تھا۔ جب ابرش اسلام آباد تھی تب بھی مجھے اس کی تصویریں موصول ہوئی تھی، اور اب تو اس نے حویلی کے گیٹ کے سامنے یہ تصویریں لی ہیں۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ میری حویلی پہنچ گیا اور میری بیوی کی تصویریں مجھے بھیج رہا ہے۔ کتے سے بھی بدتر موت دوں گا میں اسے۔ زران ٹیبل پر مکہ مارتے گرایا تھا۔ زران، یہ تصویریں تمہیں بہرزاد نے بھیجی ہیں؟ تم اتنے شور کیسے ہو سکتے ہو سکتا ہے تم لوگوں کا کوئی اور بھی دشمن ہو؟ رحاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ بہرزاد خان ہی ہے، اور پردے کے پیچھے رہ کر میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ عنایہ کو اغوا کر کے اس نے آہل سے بدلہ لے لیا۔ اب وہ ابرش کی تصویریں مجھے بھیج کر مجھے ڈائریکٹلی بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی صورت مجھے آہل اور زرتاج کے متعلق اگلوانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سامنے آ کر بھی میری عزت پر وار نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے میں اسے کتے کی موت مار ڈالوں گا۔ زران نے اضطراری انداز میں اپنے زخمی ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ ابرش کی تصویریں دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ زران، اپنے آپ کو سنبھالو، تم اچھی طرح جانتے ہو بہرزاد کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ منسٹر تک اس کے گہرے تعلقات ہیں، ڈی آئی جی تک اس کی پہنچ ہے۔ میری پوسٹنگ ہوتے ہوتے بچی ہے۔ اگر ارحام لالا ڈی آئی جی سے اس سفارش نہ کرتے اب تک میری پوسٹنگ بہت دور ہو جانی تھی۔ رحاب نے زران خان زادہ کو ٹھنڈا کرتے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ تو پھر بہرزاد خان مجھے بھی ابھی نہیں جانتا۔ میں اس کا وہ حال کروں گا، اس کے لیے میں یہ زمین کم پڑ جائے گی۔ ایک بار مجھے عنایہ مل جائے۔ زران دبے انداز میں غرایا تھا۔ آہل اور زرتاج نے بہت بڑی حماقت کی ہے جس کا خمیازہ آج سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتا اسے بہرزاد خان کی بہن ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے۔ آہل تو امریکہ سے آیا تھا، وہ یہاں کی روایات کو نہیں سمجھتا تھا، مگر تو سمجھتی تھی۔ اسے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ بہرزاد کی عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ اب بھوکے شیر کی مانند گرا رہا ہے۔ وہ آہل کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ اس دن وہ یہاں موجود ہوتا تو آہل کا قصہ اسی دن تمام کر دیتا۔ اس نے زرتاج کو بھگایا تھا۔ جو بھی ہو، میں اب اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی زرتاج کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ مجھے لالا کہتی ہے، میں اسے اور آہل کو کسی بھی قیمت پر بہرزاد کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ صرف ایک بار عنایا کو حاصل کر لوں، پھر بہرزاد کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ زران روحاب کی بات سنتے اٹل لہجے میں بولا۔ زران خان زادہ کے فون رنگنگ پر فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ کیا کہہ رہے ہو اسماعیل؟ زران چیئر سے یکدم کھڑا ہوا۔ وہ سرخ آنکھیں لی اپنی مٹھی سختی سے بھینچ گیا۔ جی سر، میڈم کچھ دیر پہلے آپ کی گاڑی لے کر نکلی ہے۔ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ وہ فون پر اپنی گرفت مضبوط کرتے دبے انداز میں چیخا تھا۔ سر، ہمیں اندازہ نہیں تھا میڈم ایسا کچھ کریں گی۔ ہمیں لگا وہ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ پارکنگ ایریا میں آپ کی گاڑی موجود نہ ہونے پر پتہ چلا۔ میڈم تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ کی گاڑی لے کر یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ بکواس بند کرو تم اپنے، پیچھا کرو اس کا۔ اسے کچھ بھی ہوا تو تم سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ زران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل لاؤنج سے باہر آتے چیخا تھا۔ روحاب ملک نے کچھ غلط ہونے کے احساس پر کچھ آدمیوں کو تیار رہنے کو کہا۔ وہ بھاگتے ہوئے زران کے پیچھے لپکا تھا۔ زران خان زادہ سرخ ہوتے نقوش کے ساتھ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک شام کے سائے گہرے ہوتے جانے تھے۔ اس وقت سوات کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنا اور خطرناک ہو جانا تھا۔ اس اکیلی گاڑی لے کر نکل گئی تھی۔ یہاں کی سڑکوں پر ابرش کے لیے ڈرائیو کرنا یقیناً مشکل ہوگا۔ اس کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ بہرزاد کے آدمی بھی ارد گرد تھے۔ اگر انہیں ذرا بھی خبر ہو گئی تو اس کے آگے کا سوچ کر ہی زران کا دماغ آتشاں فشاں مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود آگ کا گولا بنا ہوا تھا جو آج کسی قیمت پر ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ زران نے غصے سے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی تھی۔ اس کے گارڈز کی گاڑی اس وقت دوسرے راستے پر تھی جہاں ابرش کے ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ اس طرح روحاب ملک بھی ڈفرنٹ راستے پر اپنے آدمیوں کے ہمراہ ابرش کی گاڑی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کس طرف گئی ہے اسے اندازہ نہیں تھا، نہ ہی ابرش کو ادھر کی سڑکوں اور راستے سے واقفیت تھی۔ اس لیے اس نے اپنے آدمیوں کو مختلف راستوں پر ابرش کے پیچھے روانہ کیا۔ وہ خود یہاں سے اسلام آباد جانے والے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً وہ اسلام آباد کی طرف گئی ہے۔ زران نے اضطراری کیفیت میں سوچا، مگر اس کی بیوی الٹی کھوپڑی کی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ سیدھی بات اور سیدھے راستے سے اسے کیا کام؟ زران خان زادہ نے جبڑے بھینچے اسٹیئرنگ پر اپنی آہنی ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسلام آباد کے اپوزٹ جانے والے راستے کی طرف گاڑی گھمائی تھی۔ زران خان زادہ کا رنگ تانبے کے مانند سرخ تھا۔ تیش اشتعال سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سرخ اور سفید گردن کی نیلی رگیں بھی اجاگر تھی، یہاں تک کہ اس کے بازو اور ہاتھوں کی موٹی نیلی رگیں بھی نمایاں ہوتی اس کے غیظ و غضب کو ظاہر کر رہی تھی۔ رگوں میں بہتا خون لاوے کے مانند ابل رہا تھا۔ ابرش اس ٹائم سوات کی سڑکوں پر اکیلی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں دہکتے علاوے کی مانند بھڑک رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کرے گا۔ ابرش اسے مل گئی، وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بھائی نہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اس خانزادہ خون آج اسے اس لڑکی کو قتل کرنے کو کہہ رہا تھا جو اس کی عزت کو ایک بار پھر داغدار کرنے چلی گئی تھی۔ تمہیں موت بھی صرف زران خان زادہ ہی دے گا بیوی۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بھوکے درندے کی مانند گررایا۔ زران خان زادہ کی حالت مرنے والی ہو رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ وقتاً اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ زران نے اجلت بھرے انداز میں فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ وہ ملی کیا؟ وہ فون اٹھاتے بے تابی اور پریشانی سے بولا، سر
लैंड स्लाइडिंग की वजह से हम लोग फंस चुके हैं। हम आगे नहीं जा सकते। सर मैडम, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आगे जाने वाले रास्ते तकरीबन बंद हैं। जरान ने सुनते फोन बंद करते स्क्रीन पर दे मारा था। फोन टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। जरान ने तैशो इख्तियार से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते अपने मुंह पर हाथ फेरा था। अब इस तुम्हारी जान में अपने हाथों से लूंगा। सुनसान सड़क पर चलती हुई गाड़ी में इसकी चिंगाड़ती आवाज ने गाड़ी को भी डोलने पर मजबूर कर दिया था। इन ऊंचे नीचे रास्तों पर ड्राइव करना अब्रिश के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। जरान खानजादा के डर से इसने इस्लामाबाद जाने के लिए मुश्किल रास्ता चुना था। वो इसे ढूंढने के लिए यकीनन इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले थे। सीधे रास्ते को अपनाता वो नहीं चाहती थी। वो इसके हाथ इतनी आसानी से लगे, वो सिर्फ अनाया और जहले को एक बार देखना चाहती थी। वो लोग ठीक हैं, वो ये तसल्ली करना चाहती थी। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर अब्रिश के हाथों से डोली थी। इसके लिए गाड़ी चलाना काफी मुश्किल था, बल्कि तकरीबन हाथों से कंट्रोल निकल रहा था। अब्रिश बहते आंसू से ड्राइव कर रही थी। एकदम गाड़ी बुरी तरह लड़खड़ाई थी। सड़क एक ही जगह से टूटी हुई थी। गाड़ी खड्डे में उछली तो अब्रिश ने चीख मारते गाड़ी के ब्रेक पर पांव रखते इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। गाड़ी के ब्रेक पर पांव रखते इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। गाड़ी के टायर पर बुरी तरह चिड़चिड़ाते हुए रुक गए थे। अब्रिश गहरे सांस लेते खौफजदा नजरों से सड़क को देख रही थी। इसकी गाड़ी सड़क के एक तरफ गहरी खाई के कॉर्नर पर ही थी। अगर बर वक्त वो ब्रेक ना लगाती, इसकी गाड़ी यकीनन खाई में जा गिरती। इसने गहरे सांस लेते गहरी खाई को देखा, जो बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। वो अपनी धड़कनों पर हाथ रखे गहरे सांस लेते एकदम गाड़ी के स्टीयरिंग पर माथा टिकाते बुरी तरह रो दी थी। क्यों जरान खानजादा, क्यों? तुमने मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दी है। क्यों? वो स्टीयरिंग पर सर उठाए चीखी थी। वो काफी देर तक रोती रही थी। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी ड्राइव करने की। वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। अब्रिश ने गहरे सांस लेते गाड़ी स्टार्ट करते बैक की। वो हर हाल में आज अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी। वो इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार सकती थी। इसने अपनी जान पर खेलकर रिस्क लिया था। जानती थी जरान इसके किए की सजा बहुत बुरी देगा, मगर अब वो जो मर्जी सजा दे इसे परवाह नहीं थी। इसे इस वक्त सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह थी। 6 साल की थी जब अनाया पैदा हुई थी। जहले को शदीद किस्म के दौरे पड़ते थे। इसे दोनों होश में नहीं रहता था। इनाया को इसने तकरीबन 6 साल की उम्र से पाला था। आहिल से इसे 1 साल छोटा था, मगर इसे खुद से बहुत छोटा लगता था। इसकी स्टडी के लिए इसने अपनी स्कूलिंग छोड़कर 14 साल की उम्र से जॉब करना शुरू कर दी थी, ताकि इसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। पिछले 3 महीनों से इसे इसकी फैमिली के बारे में कुछ खबर नहीं थी। वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं वो नहीं जानती थी। अब्रिश गाड़ी चलाते हुए बेतहाशा रो रही थी। जरान खानजादा इससे मोहब्बत का दावेदार था, मगर इसकी तकलीफ वो दर्द नहीं समझता था। 3 माह का अरसा जिसमें वो कमरे में एक नकारा वजूद की तरह पड़ी रही। इसने इसकी तरफ देखा भी नहीं था। कितनी अजियत व तकलीफ का अरसा था इसके लिए। जब इन 3 माह में की गुजरी, हर रात वो इस तरह बेड पर चीखें मार मार कर रोती थी, मगर इसके पास ना था। इसने खाना खाया नहीं या नहीं, इसे कभी परवाह नहीं रही। वो समझती थी इसने जो किया गलत किया, मगर इसने ये सब जहनी दबाव में किया। वो तो जानता था वो इससे मोहब्बत करती है। गन पॉइंट पर अगवा करवाने वाली लड़की को वो और क्या तवक्का रख सकता था। शुरुआत में तो इसने की थी मोहब्बत में रस्वा करने की। ज़हीन के साथ इसे देखकर इसने इस पर शक करना, इस पर हाथ उठाना। वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ किए हिचकियां लेते वजूद के साथ ड्राइव कर रही थी। आज भी इसने इसे मजबूर किया था। वो सिर्फ एक बार इसके घर वालों से बात करवा देता तो इसका क्या जाता। फोन पर बात करवाना इतना मुश्किल तो नहीं था। वो कुछ तो छुपा रहा था
اس سے کہیں اس کی فیملی مصیبت میں تو نہیں. یہی سوچ کر اس نے آج اسے اس ہوٹل میں بند کمرے سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ابرش بری طرح روتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی. وفتاً اس کی نظر بیک میرر پر اپنے پیچھے آتی جیپ پر پڑی. کالے رنگ کی جیپ جو تھوڑی دیر پہلے تک یہاں کہیں نہیں تھی مگر اب کچھ وقت سے اس کا پیچھا کر رہی تھی. وہ جیپ چاہتی تو اس کی گاڑی سے آگے نکل سکتی تھی مگر وہ بہت آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی جیسے اس کا پیچھا کر رہی ہو. ابرش کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلایا تھا. وہ کافی آہستگی سے گاڑی چلا رہی تھی مگر خطرے کے احساس نے اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو اس کے پیچھے آتی گاڑی نے بھی اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی. ان راستوں پر گاڑی چلانا اس کے لیے تو مشکل تھا مگر اس کے پیچھے آتی گاڑی کی سپیڈ سے لگ رہا تھا ان کے لیے ان راستوں پر گاڑی چلانا کوئی مشکل نہ تھا. اس کے لیے پیچھے آنے والی گاڑی زران خان زادہ کی نہیں تھی نہ کہ اس کے گارڈز کی تھی. بیک میرر سے وہ ڈرائیور کی شکل دیکھ چکی تھی. پیچھے سے آتی گاڑی اب اس کے کافی قریب آ چکی تھی. ابرش نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے جی جان لگاتے ہوئے گاڑی پر اپنا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی. اسے فالو کرنے والی گاڑی جلدی سے اوورٹیک کر سکتی تھی. کچھ خراب سڑکیں کچھ گھبراہٹ میں اسے ڈرائیو کرنا مزید مشکل ہو گیا تھا مگر وہ پوری کوشش کرتے ہوئے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی تاکہ وہ یہاں سے کسی مصروف سڑک پر آ سکے. اسے پہلی بار اپنی جذباتی پن پر افسوس ہوا تھا. اسے یہ خطرناک راستہ نہیں چننا چاہیے تھا. یہاں کوئی گاڑی کوئی ذی روح انسان نظر نہیں آ رہا تھا. وہ کھلی سڑک پر آ چکی تھی جہاں سڑک ایک طرف میں گھنا جنگل اور دوسری طرف گہری کھائیاں تھی مگر سڑک کافی کشادہ ہموار تھی. ابرش کے لیے یہاں ڈرائیو کرنا کافی آسان تھا مگر اس کے بدن پر شدید لرزہ طاری تھا. اسے پتا تھا زران خان زادہ کا کافی دشمن ہے. اسے حویلی میں رہنے کے دوران ہی پتا چلا تھا ارحان خان زادہ پر بہت بار حملہ ہوا ہے. حملے کے پیچھے شاہ نواز کا ہاتھ تھا تبھی تو یہاں سب باہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ گارڈز اور گن ضرور رکھتے تھے. گن کا خیال آتے ہی ابرش نے گاڑی کی سیٹ کے پیچھے ہاتھ مارتے گن تلاش کی جسے بآسانی مل گئی تھی. ابرش نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک ہاتھ میں گن پکڑتے دوسرے ہاتھ کی گرفت سے اسٹیئرنگ پر مضبوط کی. وہ جتنے بھی بہادر بننے کی کوشش کرتی مگر تھی تو ایک تنہا ایک عورت. پاکستان میں ہوئے حادثات کے بارے میں وہ بہت کچھ پڑھ چکی تھی لیکن اکیلی عورت کے لیے تو شاید ہر ملک ہی خطرناک ہوتا ہے. معاف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی. اسی اتنی ہی سردی میں اب ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے. دل خوف سے بند ہو رہا تھا. یکدم اس کے پیچھے آتی جیپ نے اسے اوورٹیک کیا. ابرش کو مجبوراً بریک لگانی پڑی ورنہ اس کی گاڑی بری طرح اس کی جیپ سے ٹکراتی. ابرش گاڑی روک کر گہرے سانس بھرتے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی جیپ کو دیکھ رہی تھی. جیپ میں بیٹھتے اونچے تگڑے گھنی مونچھوں والے داڑھی والے مرد سے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. ابرش نے گاڑی سٹارٹ کرتے پیچھے کو کرنی چاہیے مگر گنینشن میں لگی چابی اس نے گھوم ہی نہیں رہی تھی. جیپ سے نکلتے ان دو افراد کو دیکھ کر ابرش کی سانسیں رکی تھی. وہ ڈیل ڈول والے اونچے لمبے کافی خوفناک آدمی تھے. انہوں نے جیپ سے باہر آتے ابرش پر گہری نگاہیں ڈالتے اس کے اگلے ٹائر پر اپنی پسٹل سے فائر کیے. ابرش چیختے ہوئے اپنی کانوں پر ہاتھ رکھ گئی. ابرش کو چیختا دیکھ کر ان کے مکرو کہکے گونجے تھے. ان میں سے ایک آدمی نے اس کی طرف بڑھتے اس کی سائیڈ کا شیشہ زور سے کھٹکھٹایا تھا. باہر نکلو. وہ گاڑی کا شیشہ زور سے بجاتے دھاڑا تو ابرش خوفزدہ ہوتے سیٹ کی دوسری جانب کھسک گئی. باہر آؤ ورنہ ہم تم کو گاڑی سے نکال دیں گے. تو تمہاری خیر نہیں. اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بری طرح چلایا تھا. ابرش سر نفی میں ہلاتے گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک گئی تھی. اس کے دوسرے ساتھی نے دوسری طرف سے شیشہ بجایا تو وہ خوفزدہ ہوتے بری طرح چیخی تھی. ابرش کی حالت و یکفے دونوں کی مکرو ہنسی رک نہیں رہی تھی. اسے جلدی باہر نکالو اگر اس کا مرد آ گیا تو مشکل ہو جائے گا. خان کا حکم ہے آج رات اس خوبصورت حسینہ کو اس کے مہمان خانہ کا بنایا جائے. ایک آدمی اپنے سر
اپنے دوسرے ساتھی کو آنکھ مار کر ہنسا تو ابرش نے کانپتے ہاتھوں سے نیچے گری ہوئی گن اٹھا کر ان لوگوں پر تانے۔ ابرش کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھتے وہ لوگ کہکے لگانے لگے۔ گن پر موجود اس کے ہاتھوں کی گرفت ہی بتا رہی تھی وہ کسی اناڑی کے ہاتھوں میں ہے۔ وقفے لگاتے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے جس بری طرح ان کے دونوں اطراف میں کھڑے ان گاڑی کے دروازے کے شیشے بجا رہے تھے، ابرش کے ہاتھوں سے گن گر چکی تھی۔ وہ بے بسی کے احساسات سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عزت کے چھن جانے کے خوف سے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے نیچے سے پتھر اٹھا کر ابرش کے سائیڈ کا شیشہ پوری قوت سے توڑ ڈالا تھا۔ ابرش نے بری طرح چیختے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا، کانچ کی کرچیاں اس کے آرس کو چھو رہی تھی۔ اس آدمی کے ارادے جان کر ہی ابرش اپنے پاس گرے ہوئے ایک چھوٹے سے کانچ کے نوکدار ٹکڑے کو نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ میں پکڑے اپنی شال میں اچھی طرح اپنے وجود پر اوڑھی تھی۔ اس آدمی کی گاڑی کی ٹوٹے ہوئے شیشے کے دروازے میں ہاتھ ڈال کر لاک کھولتے ابرش کو کلائی سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا۔ ابرش اس نے وحشی گرفت میں کھسکتی چلی گئی تھی۔ یہ تو میں بیٹی جتنی خوبصورت لگ رہی تھی باہر اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ اس آدمی نے اسے اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے باقی سے کہا تو ابرش نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کانچ کے نوکیلے ٹکڑے کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچا تھا۔ کافی کانچ ہتھیلی میں پیوست ہوا، اس کی ہتھیلی کو داغدار کر گیا تھا۔ اس نے ابرش پر گہری غلیظ نگاہیں گاڑتے اسے گاڑی کی بونٹ پر زور سے پٹکا تو ابرش کے منہ کے بل گاڑی کی بونٹ پر گری تھی۔ ابرش نے مضبوطی سے اپنی شال پر گرفت مضبوط کی۔ آج وہ پہلی بار اسے چادر اور پردے کی ویلیو محسوس کروائی تھی۔ یہ تو گاڑی میں بیٹھی جتنی خوبصورت لگ رہی ہے باہر نکلتے اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے اسے اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے باقی سے کہا تو ابرش نے اپنے ہاتھ میں پڑے کانچ کے نوکیلے ٹکڑے کو اپنی مٹھی میں سختی سے دبوچا تھا۔ کانچ ہتھیلی میں پیوست ہوتا اس کی ہتھیلی کو داغدار کر گیا تھا۔ اس نے ابرش پر گہری غلیظ نگاہیں گاڑتے اسے گاڑی کی بونٹ پر زور سے پٹکا تو ابرش منہ کے بل گاڑی کے بونٹ پر گری تھی۔ ابرش نے مضبوطی سے اپنی شال پر گرفت مضبوط کی تھی۔ آج پہلی بار اسے چادر اور پردے کی ویلیو محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ زران کے غصے اور ڈر کی وجہ سے چادر اوڑھی تھی، مگر آج اگر اس کے وجود پر یہ چادر نہ ہوتی تو وہ اس لوگوں کی ہوس زدہ آنکھوں میں کیسے خود کو چھپاتی۔ چادر سر سے اتر چکی تھی، براؤن سلکی بال کمر پر بکھر رہے تھے، اس کے آرس کو چھو رہے تھے۔ براؤن سلکی بال کمر پر بکھرتے اس کے آرس کو چھو رہے تھے۔ ابرش نے سیدھے ہوتے لرزتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا۔ میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، اسے جلدی سے گاڑی میں ڈالو، اس کا مرد پیچھے آتا ہی ہوگا۔ ایک آدمی گاڑی کی طرف بڑھتے چیخا تھا۔ اس آدمی نے ابرش کو بالوں سے گدی سے پکڑتے خود کی طرف گھسیٹا تو ابرش نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوکیلا کانچ کا ٹکڑا اس کی گردن میں دے مارا تھا۔ وہ ابرش کو چھوڑتا درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ ابرش نے موقع کی غنیمت جان کر اپنی تمام ہمت مجتمع کرتے دوڑ لگائی۔ وہ بنا پیچھے مڑی کر پوری قوت سے بھاگی جا رہی۔ برفیلی ٹھنڈی ہواؤں میں اس کا بدن مجمد ہو رہا تھا۔ اونچے نیچے پتھروں پر چلنا مشکل تھا، کجا کے بھاگنا، مگر اسے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ وہ اتنی آسانی سے گواب نہیں کر سکتی تھی۔ ابرش گھنے جنگل کی طرف بھاگی تھی۔ وہ دونوں آدمی بھی اسے گندی گالیاں دیتے اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ ابرش پوری قوت سے بھاگے جا رہی تھی۔ وہ پتھر سے ٹھوکر لگنے سے پتھریلی زمین پر اوندھے منہ جا گری۔ نوکیلے پتھروں سے بھری زمین پر ماتھا لگنے سے ماتھے سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا، گھٹنا بری طرح چھل چکا تھا۔ ابرش درد کے احساس سے چیخ اٹھی تھی۔ اپنی شال کو سنبھالتے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اپنے سامنے کھڑے ان دونوں آدمیوں کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہوتے زمین پر پیچھے کو گھسٹنے لگی۔ وہ مجھے جانے دو، میں زران خان زادہ کی عورت ہوں، تم لوگ اسے جانتے نہیں، وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ ابرش پیچھے ہوتی چیخی تھی۔ ہم بہرزاد خان کے آدمی ہیں۔ وہ بھی ابھی بہرزاد کو نہیں جانتا تھا۔ تمہارا بہن تو اس نے ترس کھا لیا،
مگر تم جیسی جوان خوبصورت عورت پر ترس نہیں کھائے گا۔ وہ آدمی ابرش کی طرف بڑھتے مکرو ہنسی ہنسا تھا۔ ابرش نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ڈری سہمی ہوئی تھی، اسے ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ابرش نے پیچھے کو ہوتے زمین پر پڑے چھوٹے سے پتھر پر اپنی گرفت جمائی۔ اگر آج یہ آدمی اسے چھوتا، وہ اسے پتھر سے اس کا چہرہ بگاڑنا چاہتی تھی، مگر وہ کسی قیمت پر خود کو اس کی ہوس کا نشانہ نہ بننے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے پتھر پر اپنی گرفت جمائے انہیں سہمی خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس آدمی کی گردن پر ابرش نے کانچ کا نوکیلا ٹکڑا پیوست کیا تھا، وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے پیچھے کھڑا ابرش کو خوب خار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کافی گہرا آیا تھا، اس کا خون میں تربتر ہاتھ تھا، اس سے زخم بہرات خان سے پہلے آج میں اس کی جوانی پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھے دھاڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تم شمشیر؟ خان نے کہا ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے بالکل بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ وہ دوسرا آدمی اس کی بات پر گھورتا ہوا بولا، اس نے جو میرے ساتھ کیا میں اسے آج نہیں چھوڑوں گا۔ شمشیر گراتے ہوئے ابرش پر جھکا۔ اس سے پہلے اس کا ناپاک وجود ابرش کو چھوتا، ابرش نے پوری قوت سے اس کے سر پر پتھر مارتے اس کے پہلو کو اپنی ٹانگ رسید کی۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے کو جا پڑا تھا۔ ابرش نے خود کو سنبھالتے اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ شیر سی گھبراہٹ لیے اس کی طرف دوبارہ بڑھا۔ وہاں کھڑے دوسرے آدمی نے اسے گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹکا تھا۔ کیا کر رہے ہو شمشیر؟ بہرزاد خان تمہیں اور مجھے گولی مار دے گا، تم جانتے ہو اچھی طرح۔ اس نے کہا اسے یہ لڑکی صحیح سلامت چاہیے، اس پر نظر ڈالنے والے کی وہ آنکھیں نکال دے گا، اس پر پڑی ایک ایک خروش کی وہ تمہیں اور مجھے دردناک سزا دے گا۔ وہ اس کا گریبان دبوچے چیخا تھا۔ ابرش گہرے سانس لیتے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہی موقع تھا۔ ابرش نے ان کی توجہ بھٹکتے دیکھ کر پوری قوت سے مجتمع کرتے اٹھتے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ بھاگ گئی۔ شمشیر ابرش کو بھاگتے دیکھ کر اسے گالی سے نوازتے چیخا تھا۔ ابرش نے پیچھے مڑ کر بھاگے جا رہی تھی۔ اس کا جوتا پیچھے ہی اتر چکا تھا۔ آسمان میں اب ہلکی ہلکی سیاہی اترنا شروع ہو چکی تھی۔ گھنے جنگل اور پتھروں کے بیچ وہ راستہ بناتے ہوئے نیچے کی طرف گہرائی میں اتر گئی تھی۔ وہ کس طرف جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا۔ وہ بس اپنی عزت بچانے کی خاطر ہر حد تک جا سکتی تھی۔ نیچے اترنے پر سامنے ہی بہتا دریا تھا۔ اونچے نیچے نوکیلے پتھروں پر گرتی اٹھتی بھاگتی دریا کے ٹھنڈے پانی میں اتری۔ ابرش کے پاؤں ٹھنڈے برفیلے پانی میں اترے وہ ساکت ہوئی تھے۔ پانی برف سے بھی کہیں زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس کا پورا بدن نیلا پڑا تھا۔ وہ کپکپاہٹ کے باعث خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ منہ کے بل پانی میں گری تھی، شال اس کے وجود سے اترتی پانی کا حصہ بنے۔ ابرش نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے شال کو پکڑنا چاہا، وہ تیزی سے تیرتی ہوئی اس کے ہاتھوں سے نکلتی دریا کے گہرے پانی میں گم ہوتی چلی گئی۔ ابرش یہ دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس وقت دریا کے جس حصے میں تھی پانی اس کے ٹخنوں سے اوپر آ رہا تھا، بہتے دریا سے چل رہا تھا۔ آگے جا کر وہ کافی گہرائی میں ہے۔ ابرش نے پانی سے اٹھتے ہوئے اپنے سائڈ پر نظریں دوڑائی، جہاں بڑے بڑے پتھر اور پہاڑ تھے اور اس طرف بہتا دریا۔ وہ ان پتھروں پر نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اس وقت اس کا نہ تو ڈرا سہما شدید ٹھنڈ سے کپکپاتا وجود اس قابل نہ رہا وہ ان آدمیوں کا مقابلہ کر سکتی۔ اس کے پاس موت ہی واحد حل تھا۔ ابرش نے چیختے ہوئے خدا کے بعد زران خان کو پکارا تھا۔ زران! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ اسے زران خان زادہ کے ہاتھوں آج موت گوارا تھی، مگر ان دو آدمیوں سے موت گوارا نہ تھی۔ زران! وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے زران کو آوازیں دیے جا رہی تھی۔ زران! زران! پہاڑوں سے گونجتی چیخیں اس کی پلٹ کر اسے ہی سنائی دے رہی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنتے اس نے اسی پل ایک فیصلہ کیا، خود کو اس ٹھنڈے بہتے دریا کے سپرد کرنا، مگر وہ زران خان زادہ کی عزت کو کسی کے ہاتھوں پامال نہیں کر سکتی تھی۔ ابرش جلدی سے ٹھنڈے پانی کی گہرائی کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے وہ پانی کی گہرائی میں اترتی، کسی نے اس کے ہاتھ
پر گرفت جماتے اسے اپنی طرف پوری قوت سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے، خبردار مجھے ہاتھ لگایا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ خوف زدہ ہوتے خود کو چھڑواتے بری طرح چیخی تھی۔ وہ اسے خود کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوط باہوں میں سما چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں زران خان زادہ کی عزت ہوں، مجھے چھونا مت۔ ابرش اس کے حصار میں حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے مزید اپنے حصار میں قید کر گیا۔ ابرش نے سہمے ہوئے اس کے سینے سے الگ ہوتے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اپنے سامنے زران خان زادہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ موت سے وہ زندگی کی طرف پلٹی تھی جیسے۔ دوسرے ہی پل وہ زران خان زادہ کے ساتھ لپٹ پڑی تھی۔ زران، مجھے بچا لو پلیز۔ وہ زران خان زادہ کے چوڑے مضبوط سینے کے ساتھ لپٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ زران نے اپنی مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو پایا۔ وہ بغیر کسی شال کے گیلے کپڑوں میں تھی۔ اس کا پورا وجود کسی برف کی چٹان کی طرح سرد تھا۔ زران نے اسے خود سے علیحدہ کرتے اپنا کوٹ اتار کر ابرش کے گرد لپیٹا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ رہا تھا، وہ پوری طرح کپکپا رہا تھا۔ زران نے اپنے مشتعل بھڑکتے اعصابوں پر قابو پاتے ابرش کے کانپتے وجود کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیا تھا، ورنہ وہی جانتا تھا اسے اس طرح بے پردہ دیکھ کر اس کے دل و دماغ پر کیا گزری ہے۔ ویسے بھی وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ بہرزاد کے آدمی کسی بھی پل یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ وہ یہ سوچ کر ابرش کو بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھا۔ بہرزاد کے آدمیوں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ رکا تھا۔ ابرش کانپتے ہوئے زران کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپی۔ چھوڑ دو اس علی کو، یہ آج رات ہماری مہمان ہے۔ شمشیر زران پر بندوق تانے چیخا۔ ابرش نے اس کا جو حال کیا تھا وہ اسے میلوں دوڑایا تھا۔ وہ ابرش کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ زران کی طرف بڑھتے یا اس پر فائر کرتے، زران نے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی پسٹل میں سے ایک فائر کر دیا۔ گولی شمشیر کے بازو پر لگی تھی۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر ڈھیر ہوا۔ گردن اور سر پہلے ہی زخمی تھا، گولی بازو پر لگنے سے وہ بالکل ہی اپنے حواس کھو چکا تھا۔ وہ زمین پر پڑا درد سے کر رہا تھا۔ دوسرا آدمی اس سے پہلے زران پر فائر کرتا، زران نے اس پر اپنی پسٹل سے فائر کیا مگر نشانہ چوک گیا۔ گولی اس کے پیچھے درخت پر جا لگی۔ اس سے پہلے وہ زران پر فائر کرتا، زران نے اپنی پسٹل سے ایک اور فائر کر دیا۔ گولی اب کی بار اس کے کندھے کو چھو کر گزری تھی۔ وہ آدمی بلا کا مضبوط اور قد کاٹ جسامت میں زران خان زادہ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ کندھے پر لگنے والی گولی کی وجہ سے بھی اس کے ہاتھ سے پسٹل زمین پر نہیں گری تھی۔ اس نے اسی لمحے زران خان زادہ پر فائر کر دیا۔ اس کی پسٹل سے نکلتی گولی زران خان زادہ کے بازوں کو چھو کر گزری تھی۔ زران کے ہاتھ سے پسٹل زمین پر گری۔ ابرش چیختے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھے تھر تھر کانپتے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ زران خان زادہ پر ایک اور فائر کرتا، زران ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا۔ اپنے بھاری بوٹ والا پاؤں اس کے پہلوں میں رسید کر چکا تھا۔ وہ سر کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس آدمی نے زمین پر لیٹے اپنی ہی پسٹل سے زران پر فائر کیا، جو زران نے ایک سائیڈ پر ہوتے خود کو بچایا۔ اس کے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھتے زران نے بھاری مکہ اس کی ناک پر پوری قوت سے جڑتے اس کے ہاتھ سے پسٹل چھینی تھی۔ پسٹل کی نوک اب کی بار پوری قوت سے اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح اس کے منہ پر پسٹل مارتا چلا گیا۔ اس آدمی نے اپنا دفاع کرتے ہوئے زران کے منہ پر مکہ جڑا تھا۔ زران نے اس کے ہاتھ سے ضرب کھاتے پسٹل اس کے منہ پر فائر کر دیا۔ وہ اسی پل ساکت ہو چکا تھا۔ ابرش منہ پر ہاتھ رکھے اس آدمی کا مسنہ خون میں لت پت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ساکت ہو چکا تھا جو زران خان زادہ نے پل میں بگاڑ کر رکھ دیا تھا، مگر زران اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ زران خان زادہ ایسے اس وقت کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ زران نے اسے اس کے اوپر سے اٹھتے دوسرے آدمی کی زخمی وجود کو بھی کہیں فائر کر دیے تھے۔ وہ چیختا ہوا اسی پل ساکت ہو چکا تھا۔ ابرش ان آدمیوں کی حالت اور زران کا سرخ جنونی چہرہ دیکھ کر اب خوف سے چیخنا بھی بھول چکی تھی۔ ان آدمیوں کے انجام کے بعد اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ زران نے پسٹل بہتے دریا کے پانی میں زور سے اچھالی، جو چھپاک کی آواز کے ساتھ بہتے دریا کے شور کا حصہ بنی۔
پانی میں غائب ہو گئی تھی۔ زران نے ان آدمیوں کی بے جان وجود کو باری باری گھسیٹتے ہوئے انہیں بہتے پانی کی نظر کیا۔ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کا انجام اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ زران نے گہرے سانس لیتے ان کی لاشوں کو دریا کی گہرائی میں اتارتے دیکھا۔ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا بہرزاد خان، وہ پوری کون سے چیخا تو ابرش کو اپنا انجام قریب نظر آتے دیکھ کر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ زران کا ایسا خوفناک روپ پہلے کہاں دیکھا تھا۔ زران نے آگے بڑھتے اپنی پسٹل اٹھا کر پاکٹ میں ڈالی۔ وہ بنا ابرش پر کوئی نظر ڈالتا اس کی کلائی پکڑتا اپنے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ابرش اس کی وحشی گرفت میں اونچے نیچے پتھروں پر بے جان لاش کی طرح گھسیٹتی جا رہی تھی۔ کتنی بار اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ زمین بوس ہوئی تھی، مگر زران کو بنا رحم کھائے اسے گھسیٹتا لے جا رہا تھا۔ زران ایک بار آپ میری بات سنیں پلیز، ابرش نے اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسے کانپتے لبوں سے پکارا تھا۔ جواباً اس نے مڑتے انہیں جن وحشت زدہ سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا، ابرش کا پورا وجود اس سرد برفیلی رات میں برف کے گلیشیئر کے مانند تھا۔ اتنی ٹھنڈک اسے برفیلے پانی میں اترتے محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی زران خان زادہ کے لہو اتری آنکھوں میں دیکھتے محسوس ہوئی تھی۔ زران اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لایا، اسے پوری قوت سے گاڑی کے بونٹ پر پٹکا۔ ابرش منہ کے بل بونٹ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے اسے سیدھا کرتے اپنے بھاری ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا۔ وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھے چیختی اٹھی تھی، زران مجھے مت مارنا پلیز، زران مجھے مارنا مت پلیز۔ ابرش نے کانپتے لبوں سے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتے روتے ہوئے التجا کی تو زران کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوتا رک چکا تھا۔ اس کا بغیر چادر کے گیلا وجود دیکھ کر زران کے بدن میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ وہ کچھ دیر اور نہ آتا وہ یقیناً اس بہتے دریا کا حصہ بننے سے پہلے ان دو آدمیوں کے ہاتھ جا لگتی۔ وہ جس طرح ابرش کو گالی دے رہا تھا سوچ کر ہی زران کو اپنے بدن پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ زران نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ گاڑی کے بونٹ پر مارا تھا، وہ پھر بری طرح چلاتے ہوئے مارتا چلا گیا تھا۔ ابرش لرزتے وجود کے ساتھ سسکیاں لیتے زران کو دیکھ رہی تھی۔ زران مما میرا یقین کریں، مما میں بھاگی نہیں تھی، میں صرف مما انایا سے ملنے جا رہی تھی، مما مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، ابرش نے بہتے آنسوؤں سے ہچکیاں لیتے کہا۔ زران اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن دبوچے اسے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ لگاتے اس پر جھکا تھا۔ تمہیں صرف میری عزت کا جنازہ نکالنا تھا جو تم نکال چکی ہو، چاہے وہ میرے نکاح سے بھاگ کر نکلنا ہو یا اپنے ہوٹل کے بند کمرے سے۔ بلڈی وومن، زران اس پر جھکے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے چیخا۔ ابرش خود کو چھڑواتے بری طرح ہلکان ہو رہی تھی۔ زران کے ہاتھ کی آہنی گرفت اس کی گردن پر بڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی، مگر زران اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس کا تو جی کر رہا تھا اپنی پسٹل کی تمام گولیاں ابرش کے سینے کے آر پار کر دے۔ وہ اگر صرف اس کی بیوی اس کی عزت ہوتی تو شاید وہ کر بھی گزرتا، مگر ابرش سے شدید محبت نے اس کے ہاتھ پیر جیسے باندھ رکھے تھے۔ زران نے اس کے بے جان وجود کو دیکھتے اسے چھوڑ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھے بری طرح کھانستے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گر چکی تھی۔ زران کچھ لمحے اسے قہربار نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس کے ناتواں ہچکولے لیتے وجود کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑتے گاڑی میں ڈالا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ زران خان زادہ بہت تند و تیز ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر جیسے سفر کر رہی تھی۔ ہچکولے بڑھتی گاڑی ڈولتی توازن غصے سے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھاتا، ایسے گاڑی میں گونجتی ابرش کی سسکیاں کچھ دیر کے لیے تھم رہ جاتی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، قہر برساتی سردی میں اضافہ ہو رہا تھا، ابرش بھیگے لباس میں ٹھٹر رہی تھی۔ زران خان زادہ نے ایک بار بھی ابرش کے ٹھٹرتے سسکتے وجود پر نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ کافی دیر سے بس اس چہرے تنے ہوئے نقوش کو اور پھولتی رگوں کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مفتن گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ زران نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کی۔
اگیشن میں چابی کافی بار گھمانے سے بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مار کر رہ گیا تھا۔ ابرش سردی سے بری طرح کپکپاتی وجود میں خود میں سمٹ رہی تھی۔ کپکپاتے گلابی لب نیلے پڑ رہے تھے۔ رہی سہی کسر زاران کے غصے نے پوری کر دی تھی۔ وہ نڈھال سی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے، آنکھوں سے آنسو پھسلتے آرس کا حصہ بنے۔ زاران اس پر بنا کوئی نگاہ ڈالے گاڑی کے سے باہر نکل کر بونٹ کھول کر چیک کرنے لگا۔ وہ اپنے کندھے سے اٹھتے درد کو نظر انداز کرتا کافی دیر تک گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ تیش اشتعال سے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ وہ بارود کا گولہ بنا ہوا تھا۔ اس وقت جی کر رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے وہ۔ اس وقت کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا۔ موبائل وہ اسکرین پر مار کر توڑ چکا تھا، ورنہ اس کے گارڈز اور رہاب ملک لوکیشن ٹریس کرتے اس تک پہنچ جاتے۔ وہ لوگ ہوٹل سے ابھی کافی دور تھے۔ آس پاس گھنا جنگل اور اونچے نیچے پہاڑ تھے۔ یہاں آس پاس کوئی گھر، کوئی ہوٹل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ رک چکی تھی، یہاں تک کہ گاڑی کا ہیٹر بھی آن نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں سڑک کے بیچوں بیچ رکنا قطعاً سیف نہیں تھا۔ زاران نے اندھیری تاریکی قہر برساتی رات میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کی نظر گھنے جنگل اور پہاڑوں سے ہوتی گاڑی میں بیٹھی ابرش پر جا ٹھہری۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اب اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ وہ بھیگے لباس میں اس کی جیکٹ کو خود پر لپیٹے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ اس کے گلابی لب نیلے پڑ چکے تھے۔ زاران لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ زاران نے گہرا سانس بھرتے اپنے لیفٹ سائڈ پر نظریں دوڑائی، جہاں گھنا جنگل تھا۔ رات اس گھنے جنگل میں گزارنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ گاڑی کی طرف بڑھتے زاران نے ابرش کی طرف کا دروازہ کھولا۔ برفیلی ہوا ابرش کے کانپتے سرد وجود سے ٹکرائی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ وہ مزید خود میں سمٹی تھی۔ باہر آؤ، زاران نے اس پر بنا کوئی ترہم کھائے صفا لہجے میں بولا۔ ابرش کی سرد آنکھوں کو ایک نظر دیکھتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے جلدی سے گاڑی سے اتری۔ اس ٹائم وہ مرنے کو بھی کہتا وہ مر جاتی۔ مقابل کے ایسے سرد رویے سے اس کی ہمیشہ جان جاتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ خود کو بہت بے بس لاچار محسوس کر رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔